वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल रह चुके हैं। वो वाहिद मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान के वाहिद मेंबर हैं जो बिला मुकाबला हमेशा जीत के आते हैं। हमारे दरमियान हमेशा उन्होंने असूल इंसाफ की बात की है। अहमद फारूक खटक साहब से दरख्वास्त है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे मेरे अकाबिरीन, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, प्रोविंशियल बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मेरे बलूचिस्तान के बार एसोसिएशन के सदूर सेक्रेटरीज, आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि वो कला की जो तहरीक बलूचिस्तान से स्टार्ट हो जाती है वो ज़रूर कामयाब होती है। आज मुल्क की जो आईनी सियासी सूरत हाल है उस पे बाकायदा कन्वेंशन आज क्वेटा से बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मुनक़िद की, तो मैं पूरे पाकिस्तान के वकला बिरादरी की तरफ से, सारे बार कौंसल्स की तरफ से, बलूचिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन राहिब बुलीदी और दीगर मेंबरान का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि मसला क्या है और इसकी आगे क्या हल की सोच ले सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान भर के सियासी उमूर, आईनी उमूर, कानूनी उमूर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 3 तानेदारों के पास रह गए हैं। आईन व कानून में जज को जज कहते हैं, मुंसिफ कहते हैं, काजी कहते हैं, लेकिन हमारे जो 3 न वो अपने आप को जज मानते हैं, न वो अपने आप को मुंसिफ मानते हैं, न अपने आप को काजी मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तानेदार मानते हैं और तानेदार का रोल अदा करते हैं। साथ में मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि हम पूरे पाकिस्तान के वकला बिरादरी का जो एक मुतालबा था कि अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले पे अमल दरामद किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियरिटी की बुनियाद पे एलिवेशन होनी चाहिए, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कभी तैयार न रही। आज जो रिजल्ट हमारे सामने आए, सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जूनियर लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहमद फारूक की तरह अंगूठा छाप है। मैं जब जुडिशल कमीशन की इजलास में बैठता हूं तो मेरा 13 नंबर, लास्ट नंबर मेरा होता है 13वां। उससे आगे 12 लोगों की एक अक्सरियती राय आ चुकी होती है। तो मैंने लास्ट 13 तारीख को भी जुडिशल कमीशन की मीटिंग में कहा कि मैं तो सिर्फ अंगूठा छाप हूँ, मैं मुखालिफत भी करूँ तो अक्सरियत का फैसला पहले से आ जाता है। तो आज ये साबित हुआ कि हम वो कला का जो मुतालबा था, जो डिमांड था, जो डिमांड है, और मैं मौजूदा हुकूमत का भी मज़म्मत करता हूँ कि उन्होंने हमारे वो कला का फैसला नहीं माना, उन्होंने दबाव में आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो दबाव उनके ऊपर लाया, जो कुछ कहा, उसके बदले में उन्होंने 2 जूनियर जजेस को वोट दिया। आज उन 2 जूनियर जजेस के वोट की वजह से
وہ دو جونیئر کی ایلیویشن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آئے، جو ہم پورے وکلا برادری اس وقت اضطراب میں ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی بھی کچھ عجیب منطق ہے۔ جب اسے ضرورت پڑ جاتی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے کہ آئین نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کٹکھٹایا ہے، اور جب ایکچوئل آئین کو ضرورت ہوتی ہے تو تب وہ کبھی ڈکٹیٹر کو 3 سال ایکسٹینشن دیتا ہے، تبھی سپریم کورٹ اسے آئین میں امینڈمنٹ کی اجازت دیتا ہے۔ اور ایک عجیب صورتحال اور ہے، آج کل ہم سن رہے ہیں کہ آئین میں 90 دن میں الیکشن لازمی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک آرٹیکل میں 90 ڈیز ہے، لیکن وہاں کنسٹیٹیوشن میں ایکچولی کچھ پرابلمز ہیں، وہاں تفصیل نہیں ہے کہ یہ کس اسمبلی کے لیے، آیا وہ جو 1 سال 2 سال مدت کے لیے وہ آئے گی اس کے 90 ڈیز میں ہوں گے، یا 5 سال کے لیے؟ کیونکہ اگر 5 سال کو ہم تصور کریں تو اس کے ساتھ دیگر آرٹیکلز متصادم ہو رہے ہیں، تو ایک آرٹیکل کو اکیلے میں نہیں لینا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک پنجاب اسمبلی کے لیے تو 90 ڈیز ہے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے 90 ڈیز آئین میں نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کے لیے تو 90 ڈیز ہیں، لیکن جو قومی اسمبلی سے 1 سال سے ریزائن ہے، جنہوں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول اناؤنس کیا، اور اسی شیڈول کو اس سپریم کورٹ نے، ان ہائی کورٹس نے سسپینڈ کروایا، وہاں پہ 90 ڈیز نہیں ہے، وہاں پہ مہینے چلے گئے، سال چلا گیا۔ آخر اس آئین کو اپنی گھر کی لونڈی بنانا یہ کس قانون میں ہے؟ صرف تانے دار کے پاس تو یہ اختیار ہوتا ہے، کسی منصف کسی جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب کی سوچنے کی بات ہے کہ ایک بڑی اور عجیب صورتحال ہے۔ الیکشن رولز میں ہے کہ الیکشن کے بعد وہ الیکشن پٹیشن کتنے دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ اب میں یہاں کی مثال دیتا ہوں، ہمارے آئینی ماہر قاسم سوری صاحب کی۔ قاسم سوری صاحب کو الیکشن ٹریبونل نے نااہل کروایا کہ اس کے 52,500 ہزار ووٹس وہ جو اللہ کے مخلوق نے ڈالے تھے، اور اسی کے اوپر موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اس الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کو سسپینڈ کیا، اور اسے ڈپٹی سپیکر بنوا کے کہ آپ پورے پارلیمنٹ کو غدار ڈکلیئر کر لو اور آئین کے شکوں کو ختم کرو۔ آج اس نے ریزائن دیا، اب کل اگر کیس لگ جائے اس کا، اب تک سپریم کورٹ پہ پڑا ہے، تو وہ کہے گا انفریکچوئس ہوا، تو اب کوئی فیصلہ آئین میں نہیں آئے گا۔ گزارش یہ ہے کہ آج اس کنونشن کے توسط سے میں موجودہ حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جب تک ہو، کیونکہ سپریم کورٹ میں 2 اسامیاں خالی ہے، اور اس پہ خیبر پختونخوا کا بھی ہم حق جتا رہے ہیں، اگرچہ میں یہ مانتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی پروونس کی اسپیسیفک سیٹس نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ میں کہ بلوچستان کا 1 ہوگا، خیبر پختونخوا کے 2 ہوں گے، سندھ کے 6 ہوں گے، اور پنجاب کے 8 ہوں گے، وہ اپنی ایک اجارہ داری بنانے کے لیے انہوں نے غیر آئینی فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سینیارٹی کی بنیاد پہ آئے، بے شک خیبر پختونخوا سے 1 بھی بندہ نہ آئے،
لیکن دیگر جو سینئر چیف جسٹس ہوتے ہیں یا جسٹس ہوتے ہیں وہ ترتیب سے آئیں، تو یہ انگوٹھا چاپ والے نہیں ہوں گے، یہ مسائل پھر نہیں آئیں گے۔ کہ حکومت آئندہ کے لیے ان وکلاء کے بڑوں کے مشورے کے بغیر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کوئی بھی ووٹ کاسٹ نہ کرے، اور موجودہ حکومت وقت اور پارلیمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ریٹائرڈ ججز کی وہ لاسٹ ایئر جب ہوتا ہے تو ہر حکومت کے فیور میں فیصلے کرتے ہیں کہ میں نے فلانے ٹریبونل کا چیئرمین بننا ہے، میں نے الیکشن کمشنر بننا ہے، میں نے چیف الیکشن کمشنر بننا ہے، کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ اسے 8-10 لاکھ پینشن مل رہی ہے، آخر بے روزگاری اتنے لاکھوں کروڑوں ہیں کہ ہم 8 لاکھ پینشن بھی دیں اور 12 لاکھ تنخواہ بھی دیں تو یہ بقایا بے روزگار کیا کریں گے، کہ ان کی دوبارہ تقرری پہ پابندی لگائی جائے، قانون منظور کیا جائے پارلیمنٹ سے۔ ہمارے ہر ایک ریزولوشن میں ایون کے بیوروکریٹس بھی ہیں، ہم ہر میں کرتے ہیں کہ جنرل ججز اور بیوروکریٹ سب پہ، کیونکہ اس سے اداروں کے اندر اگر اس پہ پابندی نہ لگی، ایک تو خزانہ حکومت یا خزانہ عوام جو ہے اس پہ بڑا بوجھ آ رہا ہے، دوسرا جونیئر ملازمین کو وہ شوق نہیں رہتا ہے کام کرنے کا، تو یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہے کہ قانون سازی ہو جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی مطالبہ حکومت وقت سے بھی ہے اور پاکستان بار کونسل سے بھی ہے کہ بار کونسل ایکٹ میں ترمیم کی جائے کہ ریٹائرڈ ججز کی جو کنسلٹنسیاں ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے تاکہ وہ اپنے بیٹوں کو اس کنسلٹنسی سے نہ کر سکے۔ اگرچہ حکومت وقت یا پارلیمنٹ کے پاس وہ موجودہ تعداد ہے نہیں، ہم ہمیشہ سے 175A آرٹیکل 175A اور آرٹیکل 209 میں ترمیم کا مطالبہ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کی توسط سے میں موجودہ پارلیمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وکلاء کے دیرینہ مطالبے لائرز پروٹیکشن ایکٹ موجودہ پارلیمنٹ نے منظور کروایا، اور اسی آرٹیکل 191 میں سپریم کورٹ پروسیجر بل کی منظوری دی، جو ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ تھا کہ فکسیشن آف کیسز، بینچ کی کمپوزیشن 184(3) کون سرے گا، کون سا کیس 184(3) کا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سب سے پہلا جھگڑا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا 184(3) کے اوپر پشاور بینچ میں ہوا۔ ثاقب نثار صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ہمارے منصور علی شاہ صاحب، ان 3 کے بینچ پشاور میں تھی سپریم کورٹ رجسٹری میں۔ قاضی صاحب نے اس پیٹیشنر کونسل سے سوال کیا کہ ہمیں پہلے اس پہ مطمئن کرے کہ یہ 184(3) کے زمرے میں آ بھی رہا ہے یا ہم ویسے۔ جیسی قاضی صاحب نے یہ آبزرویشن دی اور ثاقب نثار اٹھ کے بریک کیا، بریک کے بعد جب واپس آئے تو قاضی صاحب کو وہاں چھوڑا اور باقاعدہ 2 بیٹھ گئے۔ اب ثاقب نثار صاحب یا اس کے حواری جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہے، ان کا یہ منشا رہا ہے کہ وہ دیگر ججز کی انا کو کچلے، وہ ساتھی ججز کی جان بوجھ کر کے اوپنلی بینچز میں، بینچز کے بغیر، آپ سوچ لیں ایک قاضی تو نہیں ہے، جمال مندوخیل صاحب کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے،
یحییٰ افریدی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اطہر من اللہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک انا کے خول میں اپنے آپ کو 3 تانے داروں نے بیٹھایا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے بقایا ججز کی وہ بے توقیری کرتے ہیں۔ تو اس بے توقیری کے خلاف ان وکلاء نے آج سے یہ آواز بلند کرنا ہے، یہ آواز اٹھانا ہے۔ تو میں ایک بڑوں سے مشورہ نہیں کیا ہے، بہرحال ان کی جو بھی مرضی ہو، میری ایک تجویز بھی ہے کہ اگر اس میں ہم انٹروین کرنے کے لیے اپنے بڑوں کی ایک کمیٹی بنوا لیں، جو ہمارے سارے وائس چیئرمینز، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، چیئرمین ایگزیکٹو، ہمارے احسن بون صاحب، کلب احسن صاحب، امجد شاہ صاحب، ایون سپریم کورٹ بار کے صدر زبیری صاحب، حامد خان صاحب، ان کی ایک کمیٹی تشکیل دے کہ وہ ان کے درمیان بیٹھے، کیونکہ اس سے سپریم کورٹ کا وقار تباہ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں آئین ملیمیٹ ہو رہا ہے، جو یہ تو چلے جائیں گے، اس کی 3 ماہ 4 ماہ ہے، اس کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، لیکن اگر سپریم کورٹ کے اوپر ہم اور آپ کا ٹرسٹ ختم ہوا، پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ختم ہوا، تو وہ دوبارہ بحال کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہماری اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ نظام 2002 میں ختم ہوا، بلدیات کا نظام آیا، ڈی سی او آ گئے، چیئرمین آ گئے، اس کے بعد ہمارے ملک کی امن تباہ ہو گئی۔ آج ہم نے دوبارہ ای سی ڈی سی کو تو فٹ کروایا، عہدے تبدیل کر دیے، لیکن وہ ایڈمنسٹریشن وہ کبھی دوبارہ حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح یہ سپریم کورٹ، اگر اس کا وقار ہم سب کے سامنے ختم ہوا تو دوبارہ میرے خیال میں پھر جو انٹرنیشنل دنیا کی ایک پالیسی ہے، اب جہاز کی اور ٹینک کا جھگڑا نہیں ہے، آج آپ کے اداروں کو تباہ کرنے کا جھگڑا ہے، آج آپ کے اقتصادیات کو تباہ کرنے کا جھگڑا ہے، آج آپ کے اخلاقیات کو ختم کرنے کا جھگڑا ہے، جو موجودہ وقت میں چل رہا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک وکیل رہیں، وہ وکلاء برادری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی انفرادی طور پر اپنے فوائد کے لیے کچھ باتیں کرے، لیکن اجتماعی طور پہ پورے پاکستان کی وکلاء برادری ایک ہی جگہ ہے، انشاءاللہ ایک ہی جگہ رہے گی، جس طرح پہلے تحریکوں میں رہی ہے، انشاءاللہ اس تحریک میں بھی رہے گی۔ تو میں چونکہ وقت کم ہے، لیڈرز میرے بڑے ہیں، باتیں بھی بہت ہیں، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور ہوں۔ میرے وائس چیئرمین صاحب اعلان کر لیں گے، اگلا کنونشن ہم خیبر پختونخوا میں مئی کے 2nd ویک میں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ڈیٹ آپ کو بتا دیجیے۔